खाली हाथ हैं तेरे शहर से जाते जाते, खाली हाथ हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अब के मायूस हुआ यारू को रुखसत करके, अब के मायूस हुआ यारू को रुखसत करके, जा रहे थे तो कोई जख्म लगाते जाते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। नाजरीन, एक बहुत ही बड़े शायर, जिसको हम कह सकते हैं कि हर दिल अजीज शायर का इस दुनिया से रुखसत हो जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है अदबी दुनिया के लिए, शायरी दुनिया के लिए, और ख़ासकर उर्दू शायरी के लिए। नाज़रीन, हम इसी पर बात करेंगे राहत इंदौरी साहब पर। तो सबसे पहले उनका थोड़ा सा तारुफ। राहत इंदौरी साहब 1950 में मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर में पैदा हुए। उनका असल नाम राहत कुरैशी था। राहत इंदौरी साहब ने कम उम्री में ही शायरी का आगाज किया और मौजूदा वक्त, या हम कह सकते हैं कि उनको असरे हाजिर का शायर भी कहा जाता है। आलमी शोहरत याफ्ता राहत इंदौरी के अंदाज को कौन भूल सकता है। इनके तकरीबन 40 बॉलीवुड फिल्मों के गाने भी बहुत ही मशहूर हुए। आज इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, जनाब एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। तो जुल्कर साहब, आप राहत इंदौरी साहब के इस मौत को कैसे देखते हैं? शम्स साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि अदबी कहकशां की जानिब से आपने ये मुनासिब समझा कि राहत इंदौरी साहब की वफात पर और इस दुनिया फ़ानी को उनका छोड़ जाने पर आपने बात करना चाहा। अदबी कहकशां की हमेशा कोशिश, और जो लॉकडाउन के दौरान भी आपने शुरू किया, उस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि आपने लॉकडाउन के दौरान पूरे ही जम्मू कश्मीर के शुरा को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। राहत इंदौरी साहब का इस दुनिया से चले जाना, मैं समझता हूं कि इसको हम एक इर्रिपेरेबल लॉस कहेंगे। ये एक ऐसा वैक्यूम आज हमारे समाज में शम्स भाई क्रिएट हो गया कि जिसको आज शायद ही कोई पूरा कर पाए। राहत इंदौरी पूरी दुनिया के एक जाने माने, एक बहुत आला तरीन, एक बड़े शायर राहत इंदौरी थे। लेकिन मैं समझता हूँ शम्स भाई के उनके चले जाने से फिजिकल जो प्रेजेंस थी उनकी समाज में और हिंदुस्तान में और बाकी वाले तमाम ममालिक में, वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी शायरी, उनकी किताबें, उनके शेर, उनका अदबी सफर और जो पैगाम उन्होंने समाज को दिया शम्स भाई, मैं समझता हूँ कि ये काबिल तारीफ और ताउम्र, जब तक मुझे लगता है कि ये दुनिया रहेगी, डॉक्टर राहत इंदौरी हमारे बीच मौजूद रहेंगी। और शम्स भाई, आपको एक ये बड़ी बात जो है पूरी दुनिया को मालूम है कि जो उनका काम था, जो उनकी शायरी हमारे पास आज डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास मौजूद है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो उस पर जो डिजिटलाइज हो गई उनकी शायरी, एक मैं समझता हूँ बड़ा काम हुआ, जिससे आप कभी किसी जगह पर भी आप क्लिक करोगे गूगल तक, तो आपको एकदम राहत इंदौरी साहब की शायरी जो है वहाँ नजर आएगी। और मैं समझता हूँ कि राहत इंदौरी साहब सिर्फ एक शायर ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े इंसान भी थे। और जो उनकी शायरी की सबसे बड़ी बात जो थी शम्स भाई, बेबाकी थी, और सदाकत के साथ और बेबाकी के साथ जिस तरह उन्होंने हर लहजे और हर इश्यूज पर उन्होंने अपनी शायरी के अंदाज में हम लोगों के बीच में हमारे मोरल को भी उन्होंने अप किया और पैगाम दिए। उनकी शायरी एक पैगाम, एक मैसेज है। जिस तरह हम इलामा इकबाल साहब को देखते हैं, गालिब साहब को देखते हैं, तो वो शायरी का अंदाज, और मैं समझता हूँ कि अगर आज राहत इंदौरी साहब हमारे बीच और 5-10 साल अल्लाह ताला उनको अगर जिंदगी देता, तो हमें उनकी और शायरी सुनने को मिलती। जिस तरह उन्होंने मौत के हवाले से भी बहुत सारी शायरी की, और एक बड़ा प्यारा शेर जो आज आप देख रहे हो कि हमारे बीच चल रहा है कि 2 गज सही मेरी मलकियत तो है, 2 गज सही मेरी मलकियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया, ऐ मौत तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया। तो शायर जो है अपनी शायरी को
جب بیان کرتا ہے وہ ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنے کا کام کرتا ہے۔ ایسا شاعر، ایسی شخصیت شاید ہی ہندوستان میں دوبارہ پیدا ہوگی۔ جی تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ ایک سماج کا آئینہ ہوتا ہے، اور وہ سماج میں جو بھی برائیاں اس کو نظر آتی ہیں ان کو ہمیشہ سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو راحت اندوری صاحب کا ایک انداز تھا کہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے برسرے اقتدار لوگ ہیں ہمیشہ انہوں نے ان پر تنقید کی۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت سا، میں وہ یہاں اپنے ناظرین اور آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ ہاں، بن کے حادثہ بازار میں آ جائے گا۔ کیا بات ہے، بن کے حادثہ، بن کے حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا۔ اخبار میں آ جائے گا۔ اور آگے ہے کہ چور اچکوں کی کرو قدر، کرو قدر، چور اچکوں کی کرو قدر، کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا۔ کیا بات۔ تو ان کا یہ جو انداز تھا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، ہر شعر جو ہے نا، راحت اندوری صاحب کا ہر شعر کے اندر ایک دنیا سمیٹی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کون سا ٹاپک، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ غزل انہوں نے اگر کہی تو غزل کے لفظی معنی جو ہے محبت کے ہیں، عشق کے ہیں، پھر عشق حقیقی ہے، عشق مزاجی ہے، تو اس کے بعد سیاست کو انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا۔ حالانکہ آپ نے دیکھے کہ دہلی کے لال قلعہ سے وہ ایک مشاعرہ میں بول رہے تھے تو بہت سارے لیڈر لوگ بھاگ گئے اٹھ کے، لیکن راحت اندوری پڑھتے رہے، کبھی کسی کی پرواہ نہیں کری۔ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پوئٹ راحت اندوری صاحب رہے، اور پوری دنیا میں انہوں نے مشاعروں میں ان کے جانے سے ان مشاعروں کی جان بنی، پہچان بنی۔ تو یہ شعر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ اگر خلاف ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ بے باکی کا عالم کتنا بڑا۔ جی 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 بالکل شمس بھائی کہ اگر خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے کہیں گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان جوڑی ہے۔ اور جو اب صاحب مسنت ہیں، جو آج کے ہمارے حکمران ہیں، جو آج کے ہمارے لیڈر ہیں، ان کے لیے کہا کہ جو آج صاحب مسنت ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسنت ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں کوئی ذاتی مکان تھوڑی ہیں، اور سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں۔ کیا پیغام دے کے چلے گئے کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو یہ حقیقت جو تھی یہ اپنے اشعار کی شکل میں ہمارے بیچ راحت اندوری صاحب چلے گئے، لیکن ان کی شاعری ہمیشہ زندہ رہے گی۔ جی جی بالکل، آپ نے جیسے یہ بڑا خوبصورت شعر ان کا بولا کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی۔ اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ راحت صاحب جو تھے وہ موجودہ وقت میں جو حالات تھے، جیسے کہ بہت سارے لوگ جو تھے ہندوستان میں نیشنلٹی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے تھے، تو اس پر اکثر جو راحت صاحب تھے انہوں نے بڑے کھل کے بات کی اور بڑے بے باک انداز میں ایسے لوگوں پہ تنقید کی ہے، جیسے آپ نے ابھی یہ شعر بھی بولا۔ تو بہت سارے ایسے شعر ہیں جس میں سے میں یہاں پہ بولنا چاہوں گا کہ ہاں، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ، کیا بات، کیا بات، میں اگر مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑھ کے کوئی بھی جو جس کو بولتے ہیں کہ وطن پرست انسان نہیں تھا۔ جیسے ایک بار میں ان کا ایک انٹرویو کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ ایک بار کسی انٹرویو میں ان سے پوچھا کہ آپ کو ہندوستان کے علاوہ کون سا جو ملک وہ پسند ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ہندوستان کے بغیر کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس بات سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کتنے ایک قوم پرست انسان تھے اور کتنی خوبصورت وہ انداز میں صاحب کا جو وطن کے لیے محبت اور حب الوطنی تھی وہ ان کے شعروں میں سے جھلکتی۔ بے شک، اور انہوں نے
دنیا کے الگ الگ مشاعرے، میں نے بھی ان کے مشاعرے سنے یوٹیوب پہ بھی، اور الگ الگ مشاعرے جو ان کے ریکارڈڈ ہیں، تو انہوں نے ان کی وہ جہاں پر بھی ہوتے تھے، اگر وہ پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، دبئی میں انہوں نے مشاعرے پڑھے، لیکن ان کی روح ہندوستان میں ہی تھی۔ تو جب تک وہ ہندوستان نہیں آتے تھے، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا ذاتی معاملہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے اور اپنی دھرتی سے محبت کرتے ہیں، چاہے آج ہم جموں میں بیٹھے ہیں، لیکن ہماری دھڑکن جو ہے وہ راجوری کے لیے تو ہمیشہ تڑپتی ہے، اور وہاں کا درد ہمیں ہمیشہ تڑپاتا ہے، تبھی ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا پیارا شعر پڑھا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھنا، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھنا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھنا، اور پھر بہت ہی خوبصورت شعر کہا کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو، شمس بھائی، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے لیے جو ان کا محبت اور بھائی چارے کا پیغام بھی دیا، تو میں کہتا ہوں کہ شاید ہمارے بیچ رہتے تو ابھی ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنا تھا۔ تو ذوالفقار صاحب ایک اور بات ہم کرنا چاہیں گے کہ ویسے تو وہ جو راحت صاحب تھے وہ بھی مطلب ہر دل عزیز شاعر تھے، اور اس میں کوئی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ان کو صرف مسلم طبقہ ہی پسند کرتا تھا، بلکہ وہ ایسے شاعر تھے کہ دنیا کا جو بھی لوگ جو تھوڑی بہت شاعری جاننے والا تھا تو وہ ان کو ضرور پسند کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ کسی مذہب کے ساتھ راحت اندوری صاحب کو صرف جوڑنا، بالکل، یا کسی ایک ملک کی دھرتی کے ساتھ ہی جوڑنے سے، وہ ان چیزوں سے بہت اوپر تھے شمس۔ بالکل ان کا جو نظریہ تھا اور جو ان کی سوچ تھی وہ میرے خیال سے ان تمام چیزوں سے اوپر تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے یہ بتایا، اور دیکھیے انہوں نے الگ الگ پوائنٹس پر اپنی شاعری ظاہر کی جہاں ان کو موقع ملا۔ اب دیکھیے ان کی لائف کو دیکھیں گے اگر، تو ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ راحت اندوری صاحب جس گھر میں رہتے تھے، جس سے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں بھی یہ ہمیں اوپر اٹھنے کی خواہش دیتا ہے کہ جب راحت اندوری جس گھر میں رہتے تھے اس کا چھت وہاں سے کئی بار راحت اندوری صاحب نے ایک انٹرویو میں خود کہا، میں نے سنا کہ جب میں رات کو سوتا تھا تو آسمان میرا چھت تھا، اور مجھے کئی بار اپنے بستر سے آسمان نظر آتا۔ راحت اندوری صاحب نے شادی کی، غربت کا زمانہ تھا، تب ابھی لکھنا شروع کیا۔ راحت صاحب کہتے ہیں کہ اب تو 2 بچے بھی ہو گئے، میرا ایک بیٹا ایک بیٹی، اور وہ بڑے ہونے لگے اور مجھے معلوم ہی نہیں، کیونکہ وہ سب میری جو وائف تھی وہی دیکھتی تھی۔ تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن رہا، اور یہ آج کا آپ کے انٹرویو سے بھی سعادت سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ لوگ کئی بار راحت صاحب کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے یہ کس کی وائف ہے، یہ شاعر کی وائف ہے تو لوگ کہتے تھے کہ کیا یہ شاعر کی وائف ہے۔ تو ایک وہ زمانہ بھی ان کی زوجہ نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ صرف راحت اندوری ہی دنیا میں تھا، تو اللہ نے وہ مقام بھی ان کو دیا۔ تو جہاں تک تعلق شاعری کا ہے اور ان کی زندگی کا جو انہوں نے یہاں پر بتائی اس کے ریگارڈنگ، تو انہوں نے کوئی مجھے نہیں لگتا محبت کا پیغام بھی انہوں نے بہت دیا۔ بالکل پالیٹکس کس طریقے سے کرنی ہے وہ پیغام بھی دیا۔ الگ الگ شاعری میں کہا انہوں نے کہ راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا، عشق کے ریگارڈنگ انہوں نے یہ بات کی کہ راز جو کچھ بھی ہو اشاروں میں بتا بھی دینا، ہاتھ جب اس سے ملاؤ تو دبا بھی دینا۔ تو ایک مزاحیہ شاعری بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اس کا بھی ایک اپنا عنوان ہے، ایک اپنا ہی طرز تھا ان کی شاعری کا۔ اور الگ الگ دیکھو ہوتا کیا ہے کہ آج کس کی زندگی میں مشکلات نہیں ہیں، آج ہمیں جس کی زندگی سب سے خوبصورت نظر آتی ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مشکل زندگی اس کی ہے، اور ہمیں لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کے اپنی زندگی نہیں جینی ہے، بلکہ ہر آدمی کا ایک نظریہ ہے۔ جہاں میں نے ابھی ایک غربت کی بات بھی کی آپ کے ساتھ، تو بہت سارے لوگوں کو اس وقت ہم اکنامک کرائسس جو دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر اور پوری ورلڈ کے اندر بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سکون، تو جس طرح آپ جیسے لوگ کس طرح سے محنت کر کے سلسلہ اپنا لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ شاعری کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انسان کی زندگی میں ادب نہیں ہے، شاعری نہیں ہے اور شاعری سے اس کا جڑاؤ نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ میں ادھورا ہے۔ کیونکہ جب ہم بہت ہی مایوس ہو جاتے ہیں، تو مجھے کئی بار میرے والد صاحب بھی کوئی شعر سنا دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں سر یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، تو کہیں گے جناب خودی میں ڈوب کر پا جا خدا کی زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن۔ تو پھر وہ اقبال کی شاعری کا وہ شعر مجھے پوری رات سنے نہیں دیتا کہ نہیں یار یہ بات تو کچھ ہے، بات تو کچھ ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری،
تو اس طرح سے جو شاعری ہے اور جو یہ ادب کا کام یہ لوگ کبھی ختم نہیں ہوتے. بالکل. اب دیکھیں ایک رائٹر ہے ایک کتاب لکھ کے چلا جاتا ہے ہمارے پاس, ایک شاعر ہے کوئی شاعری لکھ کے چلا جاتا ہے, تو دنیا میں سب کچھ مٹتا ہے لیکن آپ کا کیا ہوا کام تا عمر زندہ رہتا ہے. یہ ہمارا ماننا ہے شمس بھائی کہ آپ جو کام کر کے جاتے ہو جس کو دنیا یاد رکھتی ہے, ورنہ یہاں بہت لوگ آئے اور چلے کوئی یاد, لیکن اقبال کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے, اس کی شاعری آج بھی. آپ کبھی مایوس ہو جائیں گے, آپ فون کریں مجھے کوئی ایک شعر ہم پڑھیں گے, جناب آپ پوری تھکاوٹ پورا آپ کا جو پریشانی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. ابھی کل کوئی کہہ رہا تھا کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اسٹیٹ میں, پتہ نہیں ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب دوبارہ جا رہے ہیں, تو ہم نے اس کو بھی پازیٹیولی دیکھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ شاعری ہمیں کیا دیتی ہے, طاقت بخشتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی جو ہے وہ کفر ہے, قرآن میں بھی ذکر آیا, لیکن ہمیں شاعری سے سیکھنا بھی ہے, ادب کو نہیں چھوڑنا ہے, ادب ہماری پہچان ہے. اور بڑا خوبصورت شعر آپ کو میں یہ سناؤں کہ اس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے, یہ بھی راحت اندوری صاحب کا ایک خوبصورت شعر بہت ہی مشہور ہے. کس نے دستک دی دل پر یہ کون ہے, آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے, طوفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پہ وار کرو. کیا پیغام دیا, یہ پیغام آپ جب سنیں گے آپ کہیں گے واقعہ میں طوفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پہ وار کرو, میں لاؤں کا چکر چھوڑو تہر کے دریا پار کرو, اور پھولوں کی دکانیں کھولو, پھولوں کی دکانیں کھولو, خوشبو کا بے پار کرو, عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو. بالکل یہ تھا راحت اندوری صاحب کا. جی ذوالفقار صاحب, ویسے جیسے میں نے عرض کیا کہ ویسے تو وہ ہر دل عزیز شاعر تھے, اور ان کو بانٹنا کسی بھی لینگویج میں یا کسی بھی مذہب میں تو ٹھیک نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا, تو کیا اردو جو زبان ہے ان کے انتقال کی وجہ سے کتنا آپ سمجھتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, راحت صاحب ہمارے بیچ نہیں رہے, ان کا جو فزیکل ویکیوم ہمارے بیچ نہیں ہے اس کو تو کوئی پورا نہیں کر پائے گا, لیکن ان کی شاعری, ان کا انداز بیان, میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت شعراء ہوئے لیکن راحت اندوری کا انداز بیان اپنا ہے, ایسا انداز بیان کہ جس کو اگر آپ سننا شروع کریں گے تو آپ یقین مانو آپ کا من نہیں کرتا کچھ اور کلک کرنے کا جب تک آپ پوری شاعری نہ سنیں, آپ کو بار بار سننے کا. تو یہ جو ویکیوم ہو گیا اس کو تو پورا کرنا میرے خیال سے بہت ہی مشکل ہے, لیکن راحت صاحب ہمارے دلوں میں ہیں اور ہمارے دلوں میں راج کریں گے, اور جب تک ہم ہیں اور ہمارے جانے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ پورا سسٹم اور یہ نظام رہے گا تب تک راحت اندوری ہمارے پیچھے رہیں گے. ذوالفقار صاحب ایک اور ان کا جو انداز ہے, ایک تو وہ بڑے بے باک اور نہ ڈر قسم کے اور کھری سنانے والے انسان. جی, ایک ان کا یہ تھا کہ حاضر جوابی, زبردست ان کی حاضر جوابی تھی. جیسے انہی کا ایک شعر میں آپ کی نظر بھی کرنا اور اپنے ناظرین کی نظر بھی کرنا چاہوں گا. تو میرے حجرے میں نہیں کہیں اور کہیں پہ رکھ, کیا بات, میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پہ رکھ دو, آسمان لائے ہو زمین پہ رکھ دو. کیا بات ہے, کیا بات. اور آگے بڑا اچھا انہوں نے ایک اور آگے شعر کہا, اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل, اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل, اب تو قاتل کا الزام بھی ہم پر لگا. تو ایسے انداز میں جیسے کہ اپنے اشعاروں میں ہی اپنی بات کہنے والا شاعر, اور اگر انسان سمجھے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے تو بہت بڑی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو ایسے انداز کے لیے راحت اندوری صاحب جو تھے وہ جانے جاتے ہیں. کیا کہنا چاہیں؟ میں کہوں گا کہ ایک ہی ندی کے ہیں 2 کنارے دوست. راحت صاحب بھی کہتے ہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم تو یہ بات تو آج راحت صاحب پہ کر رہے ہیں, لیکن شمس بھائی میں سمجھتا ہوں کہ راحت صاحب کے لیے بات کرنا شاید ہمارے لیے ہمارا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی, کیونکہ راحت صاحب بہت بڑی شخصیت کا نام تھا اور نام ہے اور رہے گا. تو انہیں کے کلام سے جو ہر چیز کا جواب انہوں نے اپنے کلام سے دے چکے کہ ایک ہی ندی کے ہیں 2 کنارے دوستو, ایک ہی ندی کے ہیں 2 کناروں دوستو, دوستانہ زندگی تے موت سے یاری.
دوستانہ زندگی سے موت سے بھی جاری رکھو. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، زندگی تو تم جی رہے ہو لیکن موت کا بھی آپ کو خیال رکھنا، کیونکہ بڑی معلوم ہی نہیں چلتا کہ کل کیا ہو جائے. تو یہ راحت صاحب کا اپنا انداز تھا، اپنا جو ان کا کلام تھا، اس سے انہوں نے دنیا پوری میں اپنا نام کمایا، اور وہ نام میرے خیال سے زندہ رہے گا اور انشاءاللہ زندہ رہنا چاہیے. جی جی. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا ذوالفقار صاحب کہ وہ جو برسر اقتدار لوگ ہیں یا جو ابھی پولیٹکس میں یا حکومت میں لوگ ہیں، اکثر ان کے شعروں میں ان کے لیے ایک مایوسی یا کھری کھری باتیں ہوتی تھی. ایک اور ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، میں آپ اور اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ساری فطرت تو نقابوں میں چھپا رکھی تھی. کیا بات ہے، ساری فطرت تو نقابوں میں چھپا رکھی تھی، صرف تصویر اجالوں میں لگا رکھی. کیا بات. تو ایسی چیزیں جو ایسی جو شعر ہیں وہ صرف راحت اندوری جیسا شاعر ہی کہہ سکتا ہے. دیکھیے، بے باکی کی جو میں نے بات کی نا آپ کو، جس بے باکی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ راحت اندوری کو اللہ نے یہ خصوصیت بخشی تھی، کیونکہ یہ شاعر ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ مقام دیا ہے، تو کسی کو ہی وہ تھماتا ہے چابیاں گھر کی. ایک ہمارے شاعر جموں کشمیر کے پٹھان کوٹ سے آتے تھے، ہم کئی بار اتنے مشاعرے ہم نے اکٹھے سنے، تو وہ ان کا بھی ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ کسی کو تھماتا ہے وہ چابیاں گھر کی، خدا ہر کسی کو اپنا پتہ نہیں دیتا. خدا ہر کسی کو اپنا پتہ نہیں دیتا، کسی کو تھماتا ہے چابیاں گھر کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چابی، ایک ایسی کنجی جو تھی وہ راحت اندوری کو دی تھی کہ جب وہ شعر لکھتے تھے اور وہ شعر جب پبلک ڈومین میں آتا تھا تو بار بار ان کو یہی کہا جاتا تھا کہ جناب پھر سے پڑھیں ارشاد. تو وہ جو ایک یونیکنیس تھی نا، جو ایک اپنا انداز بیان تھا، اور جو ان کا کلام پڑھنا اور بے باکی سے پڑھنا، یہ پورے ہندوستان کی تاریخ اور پوری دنیا کی تاریخ میں مجھے لگتا ہے ساری زندگی تک زندہ رہے گا. جی جی. تو ذوالفقار صاحب، اب راحت اندوری کو ان چھوٹے سے انٹرویو میں بیان کرنا یہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ اپنے ناظرین کو راحت اندوری صاحب کی ان کی جو یادیں ہیں یا ان کی جو شاعری ہے، موت کے حوالے سے میں ایک شعر آپ کو اور سناؤں گا. جی ارشاد. کہ قیمتیں کیا ہیں ہماری اسے معلوم نہیں. آج کی دنیا کو کہا انہوں نے کہ قیمتیں کیا ہیں ہماری اسے معلوم نہیں، اس کی کوشش ہے کہ ہم مفت میں حاصل ہو جائیں. اس کی کوشش ہے کہ ہم مفت میں حاصل ہو جائیں. اے میری موت، جب بیمار تھی، راحت صاحب بیمار تھے، تو تب ایک مشاعرے میں انہوں نے کہا کہ میں بیمار بھی ہوں اور اس کے باوجود میں کیا شاعری لکھ رہا ہوں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ قیمتیں کیا ہیں ہماری اسے معلوم نہیں. قیمتیں کیا ہیں ہماری اسے معلوم نہیں، اس کی کوشش ہے کہ ہم مفت میں حاصل ہو جائیں. اے میری موت مجھ کو کچھ دن مہلت دے دے، اے میری موت مجھ کو کچھ دن مہلت دے دے. میری خواہش ہے کہ بچے کسی قابل ہو جائیں. میری خواہش ہے کہ بچے کسی قابل ہو جائیں. پیغام کیا دے رہا ہے؟ ہر والدین کی یہی کوشش ہوتی ہے. اے میری موت مجھ کو کچھ دن مہلت دے دے، میری خواہش ہے کہ میرے بچے کسی قابل ہو جائیں. راحت اندوری کا انداز، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جی جنت. اسی حوالے سے ان کا ایک اور شعر موت کے اوپر بھی بڑا مجھے ابھی یاد آ گیا کہ یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. دیکھو کیسا انہوں نے اپنی موت کے لیے پہلے بات کی تھی کہ یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. تو ذوالفقار صاحب، عشق کی سعادت سے انہوں نے بڑا کہا، کیونکہ ہم نے باقی والے ٹاپک ضرور کور کیے، لیکن عشق کے ریگارڈنگ اور نوجوانوں کے لیے بھی یہ شعر انہوں نے پڑھا. ایک مشاعرے میں سن رہا تھا کہ بلاتی ہے، یہ نوجوانوں کے لیے ہے کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں. او میرے بیٹے کسی سے عشق کر، او میرے بیٹے کسی سے عشق کر، مگر خدا خود سے گزر جانے کا نہیں. میں کشادہ ظرف ہونا چاہیے، میاں کشادہ ظرف ہونا چاہیے، چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں.
वबा फैली हुई है हर तरफ, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का, ओहो, अभी माहौल मर जाने का। मर जाने का क्या हो। अंदाज बयान था राहत इंदौरी साहब। एक और उनका एक और अंदाज है जुल्फिकार साहब, जी। मैं वो भी यहाँ पे बयान करना चाहूँगा कि जैसे कि आज का माहौल है, चलो जो हमारे मुल्क का बना हुआ कि कोई अगर घर से निकलता है तो वो भी शाम को वापस आए ना, ये भी हाँ। जरूरी है। तो उनके एक उन्हीं का एक शेर है इसी मौजू पर लिखा हुआ कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, ओहो, लोग हर लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते संभलते क्यों क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो क्या क्या राहत इंदौरी साहब ने अपने कलाम में हर किस्म के मौजू को टच किया है, बिल्कुल। चाहे वो सियासत का हो, चाहे वो समाजी बुराइयों पे हो। तो राहत इंदौरी साहब ने हमेशा ही अपने कलम के जरिए एक समाज को, मुल्क को और लोगों को एक आईना दिखाने की कोशिश। बेशक। तो जुल्फिकार साहब, ये हमने कुछ राहत इंदौरी साहब के अंदाजे बयां को बयान करने की कोशिश की है अपने छोटे से इंटरव्यू में, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि राहत इंदौरी को एक छोटे से इंटरव्यू में कैद करना हमारे बस की बात नहीं। तो एज उनकी एक मेमोरी के तौर पर, उनकी एक यादों के तौर पर हमने ये छोटा सा एक प्रोग्राम किया। जुल्फिकार साहब, आपने वक्त निकाला और खूबसूरत आपने बातें की, खूबसूरत उनकी शायरी जो थी हमने आपस मतलब जो सुनी, एक दूसरे को सुनाई और हमारे नाजरीन को भी सुनाई। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित साहब, आपने हमें मौका दिया, हमने बात रखी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और राहत इंदौरी साहब के लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनकी बख्शिश करे और उनकी जो तालीम और तरबियत और जो अदबी कारनामा है उसे अपने उसका पूरा सवाब भी उनको अदा करे। पूरी दुनिया उनके लिए दुआ कर रही है और हम भी गवाही देते हैं कि राहत इंदौरी साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने बहुत बड़ा पैगाम हमें दिया, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।